नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बांग्लादेश में जो हादसा पेश आया और वहाँ इकराम मुस्लिम का दर्स देने वाले दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, यानी दो जमात वाले, शूरा वाले और इमारत वाले आपस में भिड़ गए, लड़ गए, डंडे आपस में चल गए, जो सारी दुनिया को इकराम मुस्लिम का दर्स देते थे। अब ये इतना दर्दनाक वाक़या था कि इसमें 5 आदमी शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा जख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं। अब लड़ाई झगड़े की खबरें तो सारी दुनिया से ही आती रहती है, लेकिन ये वाक़या अलग क्यों है? ये वाक़या अलग इसलिए है क्योंकि तबलीगी जमात सबसे अच्छी जमात है। आज के दौर में इतना बड़ा काम इखलास की बुनियाद पर सिर्फ अपना पैसा लगाकर खालिस इस्लामी तंजीम तबलीगी जमात से बड़ी दुनिया में कोई नहीं है, और जिनका चौथा नंबर भी तालीम का निसाब का इकराम मुस्लिम है, वो आपस में लड़ गए और इंटरनेशनल लेवल पर यह खबर बन गई। आज मैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि असल इसकी बुनियाद कहां से पड़ी, ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, ये जमात दो हिस्सों में क्यों हो गई, इमारत वाली जमात और शूरा वाली जमात। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि झगड़ा कहां से शुरू हुआ, ये क्यों लड़ रहे हैं। ना इमारत वालों को पता, ना शूरा वालों को पता है। वो तो ये सोच रहे कि ये हमारे मुखालिफ, और दूसरे सोच रहे कि ये हमारे मुखालिफ है। उनको खबर ही नहीं है इसकी बुनियाद कहां से पड़ी। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर मैं तारीख के हवाले से सारी बात बतलाऊंगा कि तबलीग की इब्तिदा कैसे हुई और इस इख्तिलाफ की जड़ कहां से पैदा हुई। ये बांग्लादेश में अगर वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया कि लोग ये सोच रहे कि दो फरीक का झगड़ा है, नहीं, ये दो फरीक का झगड़ा नहीं है, इसकी बुनियाद बहुत पीछे से जाकर लगती है। लेकिन कितने बड़े अफसोस की बात है, हमारी वो बड़ी तबलीगी जमात जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फ़ख्र था, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया, दीन का काम किया, अपनी जेब से पैसा लगाकर, जिन्होंने लोगों को घरों में जा जाकर, महल्ले में जा जाकर और रास्ते में पकड़कर इकराम मुस्लिम का दर्स दिया, तौहीद सिखाया। आम लोगों तक, जो बाजारी लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जिनका मदरसे और मस्जिद से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, उनको दीन की बेसिक और इब्तिदाई तालीम देने वाली जमात भी यही है। ये इतनी बड़ी जमात है, और दुनिया में जितना बड़ा इज्तिमा इसका होता है, एक दो इज्तिमा को छोड़कर सबसे बड़ा इज्तिमा तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है। न इसमें कोई हनफियत है, न कोई बरेलवियत है, न ये कि ये मालिकी है, ये अरबी है, आजमी है। ये लोग खालिस और खालिस इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाते हैं। 1926 से जो तबलीगी जमात शुरू हुई थी, इख्तिलाफात तो बहुत हुए तबलीगी जमात के अंदरून, लेकिन इतना इख्तिलाफ के लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाए, डंडे आपस में निकल आए, 5 लोग शहीद भी हो जाए और 100 से ज़्यादा जख्मी भी हो जाए। इतना बड़ा इख्तिलाफ कभी तारीख में, पिछले 100 साल में, तबलीगी जमात की 100 साल तारीख में कभी देखने को नहीं मिला। और बहुत सारे लोग हैं कि आपस में लड़े जा रहे हैं, वो इसको गाली दे रहा है, वो इसको गाली दे रहा है। इमारत वाले कह रहे हैं कि हम सही है, शूरा वाले गलत है, शूरा वाले कह रहे कि इमारत वाले गलत है और हम सही है। पता झगड़ने वालों को भी नहीं कि सही कौन है और इस इख्तिलाफ की जड़ कहां से उगती है, कहां जाकर इसकी बुनियाद पड़ती है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आपको पूरी जमात की तारीख भी मालूम हो जाएगी और इस इख्तिलाफ की हकीकत और जड़ भी आपको मालूम हो जाएगी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो इस जमात को फिर से मुत्तहिद कर दे, अल्लाह ताला इसके अंदर फिर से इत्तिफाक पैदा कर दे। वैसे इत्तिफाक कराने की, सुलह कराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई। बहुत बुरा हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि तबलीगी जमात में इख्तिलाफ हो गया और 2 हिस्सों में बट गई। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि शरीयत में इत्तिफाक को, इत्तिहाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तफरकाबाजी को, जमात बनाने को अल्लाह ने और उसके रसूल ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया है। ग़ज़वा उहद में
عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا عین جنگ کے موقع پر. جب حضور غزوہ احد کے لیے نکلے 1000 کی جماعت صحابہ کی، مسلمانوں کی تعداد 1000. لیکن جنگ سے کچھ وقت پہلے عبداللہ ابن ابی اپنے ہم نواؤں کو لے کر تقریباً 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، اور حضور کو دھوکہ دے دیا. مسلمانوں کو غصہ بہت آیا. خیر غزوہ احد ہوا اور کفار کے ساتھ جنگ ہوئی. جنگ سے جب فارغ ہوئے اور حضور مدینے میں آئے تو عبداللہ ابن ابی کو کچھ نہیں کیا، نہ اس کو بلایا، نہ اس سے پوچھ تاچھ کی. کیوں؟ کیونکہ ابھی حالات بہت نازک ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے. اگر ابھی کچھ کارروائی کی جائے گی تو مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی. صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کا اتحاد ختم نہ ہو جائے، حضور نے اتنی بڑی غلطی کو بھی درگزر کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر نماز پڑھیں گے تو شریعت نے کہا ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو، سب اکٹھے ہو کر اپنا ایک امام بنا لو. جماعت میں جاؤ، سفر میں جاؤ تو وہاں اپنا ایک امام بنا لو. اکیلے نہ جاؤ، اکٹھے ہو کر اپنا ایک امیر بنا لو. حج کرنے کے لیے جاؤ، حج کرو تو حج کا ایک امیر ہونا چاہیے، تو حج کے لیے بھی ایک امیر بنا دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں مثال شریعت کی کہ شریعت ایک ہونے کو کتنا اہمیت دیتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جماعت جماعت نہ بن جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ. اتنی زیادہ اہمیت حضور نے اور شریعت نے اتحاد کو دی ہے. لیکن یہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر جس تنظیم کو کھڑا کیا انہی لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، وہی الگ الگ ہو گئے، اور اتنی زیادہ شدت اختلاف میں کہ ایک دوسرے کو مارنے کی نوبت آ گئی ہے. کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے. اس میں غیروں کا کوئی نقصان نہیں ہے، صرف ہمارا ہی نقصان ہے، مسلمانوں کا ہی نقصان ہے. اب میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاتا ہوں. ہریانہ کے میوات میں ہندوؤں کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی جس کو شدی تحریک کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنے معاشرے کے لیے اور ماحول کے لیے ہندوؤں کے لیے ایک تحریک چلائی تھی. اب مسلمانوں کو بھی فکر ہوئی کہ بھئی یہ اپنے ہندوؤں کی فکر کر رہے تو ہمیں بھی اپنے مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کو دین کی طرف بلانا چاہیے، ان کو دین کی دعوت دینی چاہیے. اب اس ارادے سے مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم نے 1926 میں دعوت و تبلیغ یعنی تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، اور کام اس طرح شروع ہوا. اور مولانا الیاس صاحب تقریباً اس کام کو لے کر چلے. 1944 میں مولانا الیاس کا انتقال ہو گیا. مولانا الیاس کے انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب کو تبلیغی جماعت کا امیر بنایا گیا. اور مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کی اس وقت عمر تقریباً 28 سال تھی، نوجوان تھے. بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم تھے مولانا یوسف صاحب. مولانا یوسف نے تقریباً پھر 1964 تک یہ تبلیغی جماعت کے امیر رہے. اور یہ آج جو تبلیغی جماعت کی جو ترتیب ہے، بھئی اتنے ٹائم تعلیم ہونی ہے، صبح کو یہ تعلیم ہونی ہے، شام کو تعلیم ہونی ہے، چلہ لگانا، 3 دن لگانا، یعنی یہ دن مقرر کر دینا، یہ سب کے سب مولانا یوسف کے ترتیب دیے ہوئے ہیں. مولانا الیاس کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اتنے ٹائم کی تعلیم، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، 3 دن چلہ اور 2 چلہ، سال 2 سال، یہ سب مولانا یوسف دامت برکاتہم کے ہی طے شدہ ہے یہ سارے کے سارے امور. اور تقریباً 1964 تک مولانا یوسف تبلیغی جماعت کے امیر رہے، اور اس میں تبلیغی جماعت بہت زیادہ پھیل گئی. اور تقریباً پھر مولانا یوسف تقریباً 21 سال تک تبلیغی جماعت کے امیر رہے. 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا 1965 میں. 1965 تک امیر رہے. مولانا یوسف کے انتقال کے بعد اب بات آئی کہ امیر بنایا جائے مولانا یوسف کے لڑکے مولانا ہارون کو. انہی مولانا ہارون کے بیٹے ہیں مولانا سعد، جو فی الحال مرکز نظام الدین میں ہیں. لیکن مولانا ہارون کو امیر نہ بنا کر
مولانا انعام الحسن کو امیر بنایا گیا، جو شیخ زکریا صاحب فضائل اعمال رحمہ اللہ کے داماد تھے، ان کو امیر بنایا گیا۔ مولانا الیاس کے جو پوتے تھے مولانا ہارون یعنی مولانا یوسف کے بیٹے، ان کو نہیں بنایا گیا، مولانا انعام کو بنایا گیا۔ اور مولانا انعام تقریباً 1965 سے لے کر 1995 تک تبلیغی جماعت کے امیر رہے، تقریباً 30 سال۔ آج دنیا میں تقریباً 250 ملکوں میں تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے، تو یہ اکثر مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں ہی ہو گیا تھا۔ مولانا الیاس کے اور مولانا یوسف کے زمانے میں تبلیغی جماعت کا کام تو ہوا، لیکن جو آج عالمی لیول پر کام دکھ رہا ہے یہ سارا مولانا انعام کے دور میں ہوا۔ یہ بیچارے مخلص بھی تھے اور انہوں نے بڑی محنت کی، دنیا کے کونے کونے میں تبلیغی جماعت کو پہنچانے، دین کی دعوت کو پہنچانے، اللہ کا نام پہنچانے، اللہ کا کلام پہنچانے پر جو بہت زیادہ محنت کی وہ مولانا انعام نے، اور انہی کے زمانے میں تبلیغ جماعت پھلی بھی اور پھولی بھی۔ مولانا انعام کا انتقال ہوا 1995 میں، لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے 2 سال پہلے یعنی 1993 میں 10 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی۔ کس لیے؟ کہ بھائی کچھ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ 10 آدمیوں کی کمیٹی اس لیے بنا دی تاکہ یہ کسی کو امیر منتخب کر لے، امیر چن لے، اور جس کو یہ امیر چن لیں گے وہی امیر ہوگا، باقی سب لوگ انہی کی اتباع کریں گے۔ 2 سال کا وقت دیا، لیکن 1993 میں جب یہ 10 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، ان 10 آدمیوں میں سے 5 تو لیے مرکز نظام الدین میں سے، 3 لیے رائیونڈ میں سے یعنی پاکستان سے، اور 2 لیے بنگلہ دیش سے۔ یہ 10 آدمیوں کی کمیٹی ہو گئی۔ 1993 میں کمیٹی بنائی اور 1995 2 سال گزر گئے، لیکن اس کمیٹی نے کوئی امیر منتخب نہیں کیا، یہ امیر چن نہیں سکی۔ 1995 میں مولانا انعام کا انتقال ہو گیا، اور پھر افسوس کی بات اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی امیر نہیں چنا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر اس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی امیر نہ چنا جائے، اس شورا سے ہی یہ شورا ہی پورے نظام کو چلائے گی، اس کے ماتحت ہی کام ہوگا، کوئی امیر نہیں ہوگا۔ اس پر متفق ہو گئے سب، اور پھر 1995 سے سن 2015 تک یہ سسٹم چلتا رہا کہ شورا ہی پورے سسٹم کو سنبھالتی رہی، کوئی امیر نہیں تھا۔ سن 2014 میں مولانا زبیر الحسن صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، جو ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، یعنی شورا کے 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سن 2014 میں جب ان کا انتقال ہوا تو صرف 2 آدمی بچ گئے ان 10 میں سے، جو مولانا انعام نے سن 2013 میں 10 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تو ایک ایک انتقال ہوتا رہا، اور سن 2014 میں جب مولانا زبیر کا انتقال ہوا تو صرف 2 ہی آدمی بچ گئے تھے اور باقی کا انتقال ہو گیا تھا اس کمیٹی کے ممبران میں سے، مولانا حاجی عبدالوہاب رائیونڈ والے اور مولانا سعد صاحب۔ یہ اس کمیٹی کی بھی بہت بڑی غلطی رہی۔ ایک تو انہوں نے امیر نہیں چنا، سن 1993 میں جب یہ کمیٹی بنائی گئی امیر چننے کے لیے، اور اس کے بعد جب اس کے ممبر انتقال کرتے رہے، گزرتے رہے، تو اس کی جگہ دوسرا ممبر نہیں لایا گیا، جو جگہ خالی ہوتی گئی وہ خالی ہی رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی ممبر کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا لے آؤ، جیسے شہروں میں ہوتا ہے، الیکشن میں ہوتا ہے، ایک منتری کا انتقال ہو گیا وہاں الیکشن ہوتے ہیں، دوسرا منتری آ جاتا ہے، ایک ایم پی کا انتقال ہو گیا وہاں الیکشن کرائے جاتے ہیں تو دوسرا ایم پی آ جاتا ہے۔ لیکن اس 10 آدمیوں کی کمیٹی نے یہ غلطی کی کہ جو ممبر کا انتقال ہوتا رہا اس کی جگہ دوسرا ممبر نہیں لائے، اور وہ جگہ خالی ہوتی رہی۔ سن 2014 میں جب مولانا زبیر کا انتقال ہو گیا تو صرف 2 ہی آدمی رہ گئے، حاجی عبدالوہاب اور مولانا سعد۔ سن 2015 میں پاکستان میں رائیونڈ میں اجتماع ہوا، وہاں مولانا سعد بھی گئے۔ اب حاجی عبدالوہاب جو بڑے تھے، ذمہ دار بھی تھے، ان کے ذہن میں بات آئی، مشورہ ہوا کہ بھئی جو ممبران کی خالی جگہ ہو گئی ان کو دوبارہ پر کر لیا جائے،
اور جو کمیٹی مولانا انعام نے بنائی تھی جتنے آدمیوں کی، جس طرح اس کو دوبارہ سے پھر بنا لیا جائے، ان خالی جگہوں کو پھر سے پر کر لیا جائے۔ اور اس طرح حاجی عبدالوہاب نے 11 آدمیوں کا انتخاب کیا، 11 آدمیوں کا، 4 رائے سے، 4 مرکز نظام الدین سے اور 3 بنگلہ دیش سے، 11 ہو گئے۔ ان 2 کو چھوڑ کر، حاجی عبدالوہاب اور مولانا سعد کو چھوڑ کر 11 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور یہ 11 آدمیوں کی لسٹ لے کر جو ذمہ دار تھے ان کے دستخط کرائے کہ یہ دوبارہ شورا بنائی جا رہی ہے، اور دوبارہ اسی شورا کے تحت پھر پوری دنیا کا نظام چلے گا، تبلیغی جماعت کا کام چلے گا۔ اب بات آئی مولانا سعد کے پاس، ان کے پاس بھی یہ نام لے گئے کہ ان کا انتخاب ہوا ہے، پھر سے شورا بنائی جا رہی ہے اور آپ بھی اس پر دستخط کر دیں۔ اب مولانا سعد نے کیا کہا کہ میں اس پر دستخط نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس پر شرح صدر نہیں، مجھے ان آدمیوں کی کمیٹی پر اور ان آدمیوں کو شورا بنائے جانے پر میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں چونکہ مولانا سعد رائے میں گئے تھے سن 2015 میں، وہاں سے آ گئے دلی، آ گئے انڈیا، گئے نظام الدین میں، اور مولانا سعد نے پھر یہاں آ کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے حق میں بنانا شروع کیا۔ پورے 1 سال بعد سن 2016 میں مولانا سعد نے اعلان کر دیا کہ اب میں صرف امیر جماعت ہوں، کوئی اور نہیں ہے، یہ نظام اب شورا کے تحت نہیں چلے گا، امیر کے تحت چلے گا، اور وہ امیر میں ہوں۔ حاجی عبدالوہاب نے رائے کے اجتماع میں 11 آدمیوں کی لسٹ دی تھی سن 2015 میں، اور اس کے 1 سال بعد مولانا سعد نے اپنے امیر ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو مجھ کو امیر مانے گا وہ میرے ساتھ ہے، اور جو مجھ کو امیر نہیں مانے گا وہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اب مرکز نظام الدین میں جھگڑا ہوا، اس کی خبریں موبائل پر، اخباروں میں بھی بہت آئی، اور پھر وہاں طاقت کے زور پر جنہوں نے مولانا سعد کو امیر نہیں مانا، ڈنڈے کے زور پر نظام الدین سے ان کو نکال دیا گیا اور کہا کہ صرف میں ہی امیر جماعت ہوں، کوئی شورا نہیں ہے، کوئی یہاں کمیٹی نہیں ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ یہاں رہے۔ اس طرح پوری دنیا میں پھر یہ تفرقہ بازی ہوتی چلی گئی، کچھ لوگ ان کے حق میں چلے گئے مولانا سعد کے، اور کچھ لوگ ان کے حق میں چلے گئے جو کمیٹی کے اور شورا کے قائل تھے۔ اس طرح جماعت 2 حصوں میں ہو گئی، ایک شورا والی اور ایک امارت والی۔ دنیا میں اب بھی اکثریت شورا والی جماعت ہی ہے، ہندوستان میں تو یہ امارت والوں کا کام زیادہ ہے، ان کے ساتھ اکثر لوگ یہاں 80% لوگ جڑے ہوئے ہیں انڈیا میں، لیکن اگر دنیا میں دیکھا جائے، دنیا کے مجموعے کو دیکھا جائے تو 80% لوگ شورا والوں کے ساتھ ہے، اور اب وہ زیادہ تر رجوع اپنا رائے سے کرتے ہیں، وہ مرکز بن گیا ہے شورا والوں کا، کیونکہ حاجی عبدالوہاب وہیں تھے اور وہ کمیٹی کے اور شورا کے حق میں تھے۔ انڈیا میں مولانا سعد کے حامی زیادہ ہیں۔ تو اب دیکھو یہ ہے اصل جھگڑے کی وجہ۔ وہ سب سے پہلے جو معاملہ تھا وہ تھا مولانا یوسف کے انتقال کے بعد مولانا انعام کو امیر بنانا، کیونکہ لوگوں کا جو مولانا الیاس سے، مولانا یوسف صاحب سے محبت رکھتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مولانا یوسف کے بیٹے مولانا ہارون امیر بنے، لیکن بنایا گیا مولانا انعام کو۔ اب جب مولانا سعد کے ہاتھ میں موقع لگا تو انہوں نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ یہ تو میرا خاندانی کام ہے۔ شورا تو جو بنائی گئی تھی 1993 میں امیر چننے کے لیے عارضی طور پر، وہ اصل نہیں تھی، اصل تو امیر ہونا تھا۔ شورا تو اس لیے نہیں بنائی تھی مولانا انعام نے کہ بھائی وہ شورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لے، شورا تو اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہ کسی امیر کو چنے۔ اگر انہوں نے امیر نہیں چنا تو غلطی ان کی ہے، اس لیے میں امیر ہوں، اب یہاں نظام اسی طرح چلے گا۔ اور اب ان لوگوں میں شدت اتنی اختیار کر گئی ہے کہ امارت والے شورا والوں کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے، اور شورا والے امارت والوں کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ یہی بات بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہے، وہاں اجتماع ہونے لگا تو آپس میں لڑ گئے، جھگڑ گئے، اور 5 لوگ شہید بھی ہو گئے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جس اسلام کی بنیاد اتفاق اور اتحاد پر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔
آگے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا حال بیان کیا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ پہلے لوگوں نے فرقے بنا لیے، جماعت بنا لی، آپس میں تفرقہ پیدا کر لیا، اور ہر آدمی اپنے اپنے خیالات سے، اپنے اپنے نظریات سے خوش تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کا حال اس لیے بیان کیا کہ تم ایسا نہ کرنا، تم پوری امت ایک بن کر رہنا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ لیکن آج لوگوں کو دیکھو، جس پر سب سے زیادہ فخر کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، 100 سال بھی پورے نہیں کر پائی اور اس میں تقسیم ہو گئی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں دوبارہ سے صلح کرائی جائے، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں بتلا دوں، آخر میں یہ بات بتلا دوں کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے پر سب و شتم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ امارت والے شورا والوں کے ذمہ داروں کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، شورا والے مولانا سعد کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھو، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے اکابر کے بارے میں اور بزرگان دین کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ شورا والے بھی ہمارے ہیں اور امارت والے بھی ہمارے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا جب یہ جھگڑا ہوا؟ بہت افسوسناک خبر ہے، بنگلہ دیش کے طلبہ نے مولانا سعد کے خلاف احتجاج کیا، ان کو قادیانی کے وزن پر سعدیانی کہنے لگے، اور وہاں کی حکومت سے مولانا سعد کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت غلط ہے۔ مولانا سعد بھی ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اور اکابر ہے۔ وہاں طلبہ اور شورا والے کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد کافر ہے۔ مولانا سعد کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی اعلیٰ لیول کے۔ کسی کو ان کو گالی دینا، کافر کہنا یا دوسرے فرقے کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مولانا سعد ہمارے اکابر ہے، ہمارے بزرگ ہے اور ہمارے بڑے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ تو دیکھا جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن ہے تو وہ بھی ہمارے ہی، ان کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اگر بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے تو اس پر مولانا سعد کو کافر کہنا، ان کی پھانسی کا مطالبہ کرنا، ان پر کفر کے فتوے لگانا یہ غلط ہے۔ مولانا سعد کے خلاف دارالعلوم نے کئی سال پہلے فتویٰ نکالا تھا۔ مولانا سعد کو دارالعلوم کے فتوے میں بھی صاف صاف گمراہ نہیں کہا گیا، کافر تو دور کی بات، صاف صاف گمراہ نہیں کہا گیا۔ جب ہمارا مرکز اور ہمارا ادارہ ان کو گمراہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کافر کیوں کہیں گے؟ اس لیے مولانا سعد کا احترام بھی ضروری ہے، ان کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور اگر یہ جھگڑا ہو گیا تو ہو گیا، اب ساری غلطیوں کو ایک طرف رکھے، اور جو جس جماعت کے ساتھ خوش ہے وہ اس میں کام کرے، لیکن کام کرے، کام کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جو امارت میں جانا چاہے وہ وہاں جا کر کام کرے، اور جو شورا والے میں جانا چاہے تو وہاں جا کر کام کرے۔ ایک دوسرے پر گالیاں نہ دے، گالیاں دینے سے کس کا، ہمارا ہی تو نقصان ہے، ہم اپنی ہی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو اختلاف بھی کرے جس کو جو اختلاف کرنا ہے، لیکن کام بھی کرتا رہے، اور اپنے اکابر کو، بزرگان دین کو، مولانا سعد ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو شرعی اعتبار سے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو اختلاف بھی نہ کرے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرے، جہاں چاہے کام کرے، لیکن کام تو کام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ضرور دیا جائے گا۔ اپنے اکابرین کا، بزرگان دین کا، ذمہ داران کا احترام کرے، ان کو گالی نہ دے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔